बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुबैना कारकुन अली बिलाल या बिलाल अली जो है, उनकी जो शहादत हुई है उसका बड़ा चर्चा है। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस मामले में बड़ी मोहतात किस्म की खबरें दे रहा है और अभी तक जो है वो कल रात तक, बल्कि आज सुबह तक जो है वो इस पे तहकीकात जारी थी और हुकूमत की तरफ से प्रॉपरली, जो पंजाब की निगरान हुकूमत है या वफाकी हुकूमत, उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ऑफिशियल जो है वो नहीं आई थी। हमने जब अपने ज़राए से मालूम किया था तो हमें ये सुनने को मिला था कि तहकीकात चूँकि जारी हैं तो उन तहकीकात की बुनियाद पे इनको खुफिया रखा गया है और एक वाज़े जो पैगाम है और जो एक वाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल की जाएगी, यानी आज के दिन की जाएगी। अलबत्ता जो हमारी एक ट्रोलिंग ब्रिगेड है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने इसके जो कलाबे हैं वो पता नहीं कहाँ से कहाँ मिला दिए गए थे। उसमें बड़े शद्दो मद के साथ अली बिलाल की जो लाश थी उसकी तस्वीरों को इस्तेमाल किया गया, उस पे बड़े बड़े शेर लगाए गए, उसके पीछे बड़ी बड़ी बड़े बड़े नगमे लगाए गए और जितना हो सकता था उसे पीटीआई ने अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस हवाले से खान साहब ने रात को फ़ौरन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें अपने साथ उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनको बिठा रखा था। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल इस बात का फैसला कर दिया कि इसके सर पे चोट लगी है, इसकी जो खोपड़ी की हड्डी है वो टूट गई है, इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है पुलिस की जानिब से। और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो हैं वो इस कत्ल में पूरी तरह से मुलविस हैं और पंजाब की निगरान हुकूमत जो है उसने इस बच्चे को शहीद किया है। उसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह के, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया है और उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया गया है। अब ये इतनी लर्ज़ा खेज़ बात थी कि पूरी कौम के अंदर बिला तफरीक के किसी का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, लेकिन इस नागहानी कत्ल, उस वक्त तक जो ये कत्ल कहा जा रहा था, इस पे कौम एक सदमे की कैफियत से दो चार थी और हर ज़ी शऊर आदमी जो औलाद रखता है और जो एहसास रखता है वो शदीद किस्म की एक ज़हनी अज़ियत में मुब्तला था कि पुलिस की जानिब से, चूँकि कल जो कुछ माल रोड पे सारा दिन होता रहा उसमें पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और मीडिया पे अलबत्ता मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इसको नहीं दिखाया गया। शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हालांकि अब अदालत की जानिब से इमरान खान साहब के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और खिताबात जो वो कौम से करते हैं, उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। गोया अब इमरान साहब के जो भी बयानात हैं, ये जो भी उनके दिल की आवाज़ है, जो भी वो कहना चाहते हैं और जैसे वो कहते रहते हैं, वो उसकी इजाज़त है कि उसे कहा जा सकता है और उसके नशर भी किया जाए। लेकिन इसके बावजूद एक तो इसको ARY ने नशर किया, बोल न्यूज़ ने इसको नशर किया और दूसरा पीटीआई के अपने सहाफ़ी, पीटीआई के सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान का जो चैनल था उसके ऊपर भी इस खिताब को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ थी, उसको नशर किया गया। लेकिन आज सुबह-सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपने साथ जो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर जो कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें दीगर जो सूबाई वज़रा हैं वो भी मौजूद थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हक़ाइक़ को सबूतों के साथ वीडियो और इंटरव्यूज़ और तस्वीरें जब पेश किया गया तो आप यकीन कीजिए कि पूरी रात और एक दिन पहले से ट्रोलिंग ब्रिगेड की तरफ से जो कहानी बनाई जा रही थी और जिस तरह से पूरी कौम को एक तज़ब्ज़ब, एक इज़्तिराब और एक अज़ियत में मुब्तला किया हुआ था, वो कहानी बिल्कुल ऐसे करके पलट गई। हुआ कुछ यूँ था कि वो गाड़ी जिसके साथ जिसका ज़िक्र ही नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पे तो पीटीआई की तरफ से उसे पुलिस तशद्दुद का शिकार होके उसका कत्ल बताया गया था, लेकिन दर हकीकत मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा
ذل شاہ کے حوالے سے بتاتا چلوں، ذل شاہ 40 سال کا ایک نوجوان تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور ذہنی طور پہ ذل شاہ مکمل تندرست نہیں تھا، اس کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب تھا، وہ بالکل پاگل پن کی حد تک تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک نارمل انسان نہیں تھا، اور اسی لیے شام کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے بھی ذل شاہ کو ایک اسپیشل چائلڈ کہا تھا۔ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور یہ سارا دن گلیوں میں آوارہ گھومتا تھا، اور جب بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی کال دی جاتی تھی یا کوئی احتجاج یا جلسے جلوس ہوتے تھے، بڑی خوشی خوشی اس میں شریک ہوتا تھا، اس میں ناچتا تھا، اس میں گاتا تھا، اپنے بیانات دیتا تھا، جو بھی سوشل میڈیا کے مختلف چینلز پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ ذل شاہ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو آج صبح کی پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا کہ راجہ شکیل نامی پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے نائب صدر، اب ان کے پاس ایک کالی ویگو گاڑی ہے، جبکہ ٹرولنگ بریگیڈ کی طرف سے اس ویگو گاڑی کو سیکیورٹی فورسز اور ڈائریکٹ فوج کے ساتھ جوڑا گیا کہ فوج کی کالے رنگ کی ویگو گاڑی آئی ہے جس نے اس کو مار کے اور اس کی لاش کو جو ہے وہ اٹھا لیا اور پھر اس کی لاش کو ایک ہاسپٹل میں چھوڑ دیا۔ اب جب تحقیقات کی گئیں تو یہ ویگو گاڑی جو تھی یہ راجہ شکیل نامی پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے نائب صدر کی تھی، اور اسے گلبہار سیکیورٹی کی بیسمنٹ سے ٹریک کیا گیا اور 31 کیمروں کی مدد سے اس کو ٹریک کیا گیا۔ جب یہ گاڑی اس سے ٹکرائی، یہ گاڑی جناب 6:24 پر فورٹریس اسٹیڈیم کے باہر ذل شاہ علی بلال جو تھے ان کے ساتھ ٹکرائی، جس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ اس وقت گاڑی میں جہاں زیب نامی ڈرائیور اور اس کا ساتھی عمر فرید بھی سوار تھے۔ اس ہلاکت کے بعد انہوں نے اس گاڑی کے اندر علی بلال کی لاش کو، ذل شاہ کی لاش کو ڈالا اور اسے سروسز ہاسپٹل جو ہے اس میں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ لاش 6:52 پر سروسز ہسپتال چھوڑی گئی۔ اس دوران جہاں زیب نامی ڈرائیور نے پہلے چونکہ داڑھی رکھی ہوئی تھی تو اس نے فوری طور پہ شیو کر لی اور اپنا حلیہ بالکل بدل لیا تاکہ وہ پہچانا نہ جا سکے۔ 31 کیمروں کی مدد سے بہرحال ان کو ٹریک بھی کر لیا گیا اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کا جو بیان ہے وہ بھی لے لیا گیا، جو آج صبح کی پریس کانفرنس میں میڈیا کے نمائندوں کو باقاعدہ سنایا گیا۔ راجہ شکیل نے اس کے بعد یاسمین راشد کو فون کیا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس سارے واقعے کے بارے میں اطلاع دی کہ ان کی گاڑی کے نیچے پی ٹی آئی کے ایک کارکن کی ہلاکت ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ یاسمین راشد نے ان کو زمان پارک آنے کا کہا۔ صبح جب راجہ شکیل یاسمین راشد کے ہمراہ یاسمین راشد کے بغیر جب زمان پارک پہنچے تو یاسمین راشد انہیں گاڑی میں چھوڑ کے اندر چلی گئی، اور جب تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو انہوں نے مبینہ طور پہ راجہ شکیل سے کہا کہ خان صاحب آپ سے نہیں ملیں گے، آپ تشریف لے جائیں اور باقی ساری چیز جو ہے وہ ہم سنبھال لیں گے۔ مبینہ طور پہ ذل شاہ کے والد کو یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ محسن نقوی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ذل شاہ کے والد کو 1 کروڑ روپے کا لالچ دے کے خاموش رہنے کا کہا گیا۔ اس دوران ایک اور بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ فواد چودھری، ایک بہت سینئر اور بڑے نظریاتی قسم کے ہمارے سیاسی رہنما فواد چودھری صاحب، نہ جانے کیوں جب فواد چودھری کا نام آتا ہے تو مجھے مشاہد اللہ صاحب بڑے یاد۔ بہرحال آن اے لائٹر نوٹ، فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا اور یہ ایک ٹویٹ کر دی گئی کہ ذل شاہ کے والد کو نون لیگ کی جانب سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ذل شاہ کے والد کا آج صبح یہ بیان ویڈیو میں آ گیا اور یہ بیان تمام سوشل میڈیا چینل پہ دستیاب ہے اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو اپنے بیٹے کے سوئم میں، اپنے بیٹے کی کل میں مصروف تھا۔ اب ذل شاہ کے والد نے اس معاملے میں بڑا کھل کے یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور نگراں حکومت میں کسی پہ بھی الزام نہیں لگاتا کیونکہ میں کسی چیز کا عینی شاہد یا وٹنس نہیں ہوں۔ یہ ایک حادثہ تھا اور میرے بیٹے کی جو موت ہے وہ ایک حادثے کے نتیجے میں ہوئی۔
گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ چونکہ خون بھی موجود تھا، اور اس خون کا ڈی این اے جو ہے وہ بھی ضلع شاہ سے میچ ہو گیا، اور یہ بات بالکل کنفرم ہو گئی کہ ضلع شاہ کی موت کسی بھی پولیس تشدد کے نتیجے میں نہیں ہوئی، بلکہ ضلع شاہ کا ایکسیڈنٹ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے نائب صدر راجہ شکیل کے کالے رنگ کی ویگو گاڑی کے ساتھ ٹکرانے سے ہوا۔ اب اس میں کچھ چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ آج صبح ڈاکٹر عثمان انور جو کہ ہمارے آئی جی ہیں پنجاب کے، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر حکومت کے ساتھ کام کیا ہے، بینگ اے سیکورٹی فورسز، بینگ اے پولیس انسپیکٹر جنرل، اور آپ یہ دیکھیے کہ میں پچھلی حکومت میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، جب عثمان بزدار صاحب اور پرویز الہی صاحب اپنی باریاں لے رہے تھے وزارت اعلیٰ کی، مجھے اس وقت پروموٹ کیا گیا تھا۔ تو اگر مجھے اس وقت پروموٹ کیا گیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ان کا آدمی ہوں، اور آج جب پی ٹی آئی کی جانب سے میرے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں ان کا آدمی ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ریاستی آفیسرز ہیں، ریاستی اداروں کے نمائندے ہیں، ہمیں اپنی جگہوں پہ رہنا ہے۔ حکومتی نمائندے البتہ آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور ہم لوگوں نے ریاست کا حصہ ہونے کی بنیاد پہ ہر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ اس میں محسن نقوی کی جانب سے بڑے شدید افسوس اور غصے کا اظہار کیا گیا کہ جو ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ایون ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے یہ کہا کہ ان کی والدہ کو پی ٹی آئی کے ٹرولنگ بریگیڈ کی جانب سے گالیاں دی گئیں، یا عثمان انور صاحب کو ماں کی گالیاں دی گئیں۔ اب یہ اتنی بیہودہ حرکت ہے، اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ پی ٹی آئی کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی کوئی حادثہ، آپ لوگوں کی لاشوں کے اوپر سیاستیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ بلا تحقیق جیسے ہی آپ اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ باہر کوئی لاش گرے، کسی کو گولی لگے، کوئی مر جائے، کسی ماں کا بچہ، کسی گھر کا پالنے والا، کچھ بچوں کا باپ۔ آپ کو وزیر آباد کا واقعہ یاد ہوگا کہ اس وقت بھی فوراً وہ جس کو یہ اپنا ہیرو کہتے ہیں، اسے انہوں نے 1 کروڑ روپیہ تھما دیا تھا، اور انہوں نے فوری طور پہ ابھی تحقیقاتی ادارے اپنی جگہ پہ حیرانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی میڈیا کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ایک پورا بیانیہ جو ہے وہ گھڑ لیا جاتا ہے، اور اس بیانیے کی بنیاد پہ پھر پوری کی پوری سیاست کی جاتی ہے۔ اب تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے دیکھیے، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے صرف پاکستانی عوام کا سوچیے، اور آپ نکل جائیے جماعتی حد بندی سے۔ نواز شریف کے دور میں جو سلوک تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا گیا، اور جس طرح فیض آباد کے دھرنے میں قتل عام کیا گیا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ پھر بالکل اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کا جلسہ جو کہ ایبٹ آباد کے قریب ہونا تھا، جو پختونخوا میں تھا، وہاں پی ٹی آئی کی حکومت سے دوبارہ جو ظلم و زیادتی تحریک لبیک کے ساتھ کی گئی، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کی طرف سے جس طرح لوگوں کے منہ کے اندر گولیاں چلائی گئی، جس طرح حاملہ خواتین کو مار دیا گیا، جس طرح ماؤں کی گودیں اجاڑی گئیں، جس طرح بچوں کو یتیم کیا گیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور اب جب کہ یہ سب ہوا ہے تو آپ لوگ فوراً بیان، اس حمام میں سارے کے سارے ننگے ہیں، آپ سب ایک ہی جیسے کرتوتوں کے مالک ہیں، آپ نے یہی کر رکھا ہے۔ اب آپ کو اگر اس بیانیے کو ہی بنیاد بنا کے الیکشن کو جیت کے حکومت میں آنا ہے تو پھر آپ اور کتنی لاشیں مانگتے ہیں؟ خدا را اس قوم پہ رحم کیجئے، اور خدا را اپنی پرفارمنس دکھائیے۔ آپ کسی بھی طریقے سے اگر کل کو کوئی بھی جماعت اگر کل کو حکومت بنا لیتی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کو معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے، آپ کے پاس کیا منصوبہ، آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے، اور آپ کے پاس کیا آپ نے اس پہ ہوم ورک کر رکھا ہے کہ آپ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے، یا آپ اسی لکیر کو پیٹتے رہیں گے؟ ہر جماعت یہ کہتی رہے گی کہ اس کے ورکرز کو مارا گیا، اس کے ورکرز کو شہید کیا گیا، ان پہ گولیاں چلائی گئی، ان کو شیل برآمد کیے گئے، ان کو ڈنڈے برسائے گئے، ان کو زخمی کیا گیا۔ یہ سب ہو چکا، اور وہ جس کو آپ ورکر کا نام دیتے ہیں وہ عوام ہے۔ یہ وہی عوام ہے جو اپنے سکون، اپنے حقوق اور اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کی خاطر آپ کے پیچھے چلتی ہے، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو آپ ان کے گھر افسوس تک کے لیے نہیں جاتے۔ آپ ان کے بوڑھے والدین کو اپنے ڈرائنگ روم میں بلا کے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے افسوس کرتے ہیں۔ عبدالقادر کرکٹر جب فوت ہوئے تھے تو خان صاحب نے اس وقت بھی یہی معصومانہ حرکت کی تھی کہ آپ نے
ان کے بیٹوں کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ، میں نے تمہارے مرے ہوئے باپ کی موت کا افسوس کرنا ہے، تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں تو کیا ہم لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم سے افسوس کریں؟ ہماری روایت کیا ہے اور زمانے کا چلن کیا ہے؟ تو بہرحال اس معاملے میں سوچا جائے، لوگوں کی لاشوں پہ سیاست نہ کی جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔